अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून का एक के बाद एक फ्लॉप जलसा करने का तो सिलसिला जारी था, लेकिन जो अब उनके साथ जलसों में हो चुका है, दो जलसे एक साथ करना क्या कोई बच्चों का खेल था। लेकिन इन्होंने ये रिस्क लिया और ये रिस्क इनके गले पड़ चुका है, और बुरी तरह से गले पड़ चुका है, बल्कि बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। मेरे पास 3 वीडियोस हैं, एक नहीं 3 वीडियोस। तीनों वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इनकी कलाई खोल रही हैं। और एक वीडियो तो अल्लाह माफ करे, एक वीडियो तो अब मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, अब वो दिखाने के काबिल तो नहीं है वो वीडियो जो हशर इनके साथ उस वीडियो में हो रहा है। वैसे तो तीनों ही वीडियोस जो हैं वो इनको बुरी तरह से नाकाम कर रही हैं, लेकिन उनमें से एक वीडियो है, वो वीडियो तो जनाब इनका वो हाल हो रहा है उस वीडियो में। खैर, दिखानी तो है, वादा है आपसे, लेकिन उससे पहले एक और आपको मैं बात बताता चलूं। ये जो मेरे पास वीडियोस हैं, ये इस छोटे से 6 इंच के शैतानी गैजेट में ये वीडियोस आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, ये न्यूज चैनल्स नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो इनके आलाकार बने हुए हैं। इन्होंने दिखानी है तो पीटीआई की खाली कुर्सियां दिखानी है, इन्होंने दिखाना है तो पीटीआई को फ्लॉप दिखाना है। इनको थोड़े ही फ्लॉप दिखाएंगे। दूसरी जानिब ये माफिया, ये वारदाती बारीक वारदातें डाल रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस 6 इंच के शैतानी गैजेट से और इस माइक, इस चैनल के जरिए इनके तमाम वारदातों को अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोज कर रहे हैं और आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। हम जितने ज्यादा मेंबर होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा आसानी के साथ, उतना तवाना आवाज के साथ इनकी वारदातों को एक्सपोज कर सकेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वैसे मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जहानत को, कि उन्होंने पहले ही भांप लिया था। शायद उन्होंने मेरे मशवरे पर अमल कर लिया, लेकिन पूरा अमल नहीं किया, आधा अधूरा ही सही, लेकिन उन्होंने अमल जरूर किया। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे लाडले कायद, ये पाकिस्तान की आवाम आपको छोड़ चुकी है, आपको रिजेक्ट कर चुकी है, अब आपके पीछे नहीं आएगी, अब आपकी जो है वो चिकनी चपटी बातों में नहीं आएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे लाडले कायद ने एक आधा जलसा करके देखा तो उसे आईना हो गया कि अब पाकिस्तान की आवाम मुझे छोड़ चुकी है, अब मैं जबरदस्ती बुलाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही एक इनके बंदे हैं, मैं आगे चल के उनका नाम भी बताऊंगा, उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा। उन्होंने जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की, फिर उनका जो हशर हुआ है, अल्लाह माफ करे किसी दुश्मन का भी ना हो, बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, खैर, मेरे लाडले कायद तो अब घर में बैठ गए हैं। अब कहीं जबरदस्ती उन्हें खींच खांच के ले जाते हैं तो वो चले जाते हैं, बच्चों का दिल रखने के लिए, बेटी का दिल रखने के लिए, या फिर बेटी को मॉरल सपोर्ट के लिए चले जाते हैं। वरना उन्हें आईना हो गया है कि अब मेरा जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, कहीं भी जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, और नहीं निकलना चाहिए, और नहीं निकल रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं ना जलसे जिस तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है, ओकाड़ा से शुरू करते हैं, हाफिजाबाद, खानेवाल, और फिर मानसहरा, ननकाना साहब, और वहां से होते हुए फिर मरी का जलसा नहीं हुआ। लैया का जलसा मेरे लीडर साहब ने, मेरे लाडले कायद ने बहुत अच्छा किया कि लैया का जलसा मनसूख कर दिया, लैया गए ही नहीं, अच्छा किया। आज के जलसे में मेरे लाडले कायद नहीं गए। 2 जलसे से थे बैक वक्त 2 जलसे थे। एक जलसा था एबटाबाद में मेरी लाडली कायद का, मरियम नवाज साहिबा का। दूसरा जलसा था मेरे छोटे लाडले कायद का, शहबाज शरीफ साहब का। वो जलसा और वो जलसा एक पिंडी में था और एक एबटाबाद में, दोनों जलसे बढ़ गए। दोनों की मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं एक एक करके कि अवाम ने उनके साथ किया क्या है। तो जनाब, पहले जलसे की वीडियो ये देखिए। ये जी रावलपिंडी है, रावलपिंडी का लियाकत बाग है, और सियासी एक्टिविटीज की वजह से बहुत मशहूर है ये लियाकत बाग। लियाकत बाग में मेरे
چھوٹے لاڈلے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جلسہ کیا ہے۔ یہ جلسے میں دیکھیے آپ، یہ بلو کلر کی آپ کو لائٹیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ چیدہ چیدہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ یہ زوم کر کے بھی یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ خالی کرسیاں کس طرح سے منہ چڑھا رہی ہیں۔ ان کو چاہیے تھا رات کے اندھیرے میں جلسہ رکھتے، لائٹیں وائٹیں جلا دیتے تو کچھ پتہ نہ چلتا کہ اندر کیا کچھ چل رہا ہے۔ لیکن میرے لاڈلے قائد کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا کہ انہوں نے دن کی روشنی میں جلسہ رکھ لیا، اور وہ جلسے کی کلائی پوری دنیا کے سامنے کھل گئی ہے کہ آخر میرا لاڈلا قائد جو ہے وہ کس طرح سے جلسہ کر رہے ہیں۔ ویسے مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، ان کو کیا سوجی تھی الگ الگ جلسہ کرنے کی؟ ایک ہی جلسہ کر لیتے، مریم صاحبہ بھی وہاں چلی جاتی، شہباز صاحب بھی وہاں چلے جاتے، اور ویسے جانا تو اصولاً جانا تو بڑے لیڈر کو چاہیے تھا، سب سے بڑے لیڈر میاں نواز شریف صاحب، لیکن وہ نہیں گئے۔ کسی نہ شہباز، اچھا شہباز صاحب کے جلسے میں تو نہ مریم صاحبہ جاتی ہیں، نہ بڑے قائد صاحب، بڑے لاڈلے پلس صاحب جاتے ہیں، وہ تو نہیں جاتے۔ شہباز صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آج کل خاص محبت چل رہی ہے، تو جہاں پر شہباز ہوتے ہیں وہاں پر نواز صاحب نہیں جاتے، جہاں پر نواز صاحب ہوتے ہیں وہاں پر شہباز صاحب نہیں جاتے۔ آج ان کے مرکزی سیکریٹریٹ میں چونکہ منشور پیش کیا گیا ہے، اور منشور وہ اگلے 5 سال کا چورن تھا، جس چورن کے بیس پہ ووٹ لینا تھا، تو مجبوراً ساتھ ڈمی بنا کے بٹھایا گیا، ورنہ دونوں بھائیوں کی چچا بھتیجی کی آپس میں نہیں بن رہی۔ ایون یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ کیمپینز بھی کر رہے ہیں، اندر کھاتے یہ سیاست بھی ہو رہی ہے کہ حمزہ جو ہے وہ مریم صاحبہ کو ہرانا چاہتا ہے، مریم صاحبہ جو ہے وہ شہباز صاحب کو ہرانا چاہتی ہیں، اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ حمزہ صاحب چاہتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہار جائیں تاکہ کہیں یہ جیت کے وزیر اعلیٰ نہ بن جائیں، اور مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ میرے چچا جو ہیں وہ سیٹ ہار جائیں کہ کہیں وہ اقتدار میں نہ آ جائیں۔ تو یہ اندر کھاتے ایک دوسرے کے خلاف ہی سیاست کر رہے ہیں، اس لیے ایک ساتھ کہیں آپ کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، اسی لیے شہباز صاحب نے پہلے ایک جلسہ منڈی بہاؤدین میں کیا، وہ تنہا کیا، اس کے بعد یہ والا جلسہ بھی تنہا کرنا پڑا، اور خالی کرسیاں منہ چڑھاتی رہیں، کارکنان تھے نہیں۔ ایون ہمیں کچھ ایک آدھا رپورٹر ہم نے وہاں پہ دیکھا، وہ لوگوں سے ویوز لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تو وہ عمران خان کا بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جسٹ نظارہ کرنے آئے ہیں کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے، ادروائز ہم تو قیدی 804 کے ووٹر ہیں۔ تو جناب یہ احوال تھا شہباز صاحب کے جلسے کا۔ اب اگلا جلسہ مریم نواز صاحبہ، میری چھوٹی لاڈلی قائد، میری لاڈلی قائد کا جلسہ وہ تھا جناب ایبٹ آباد میں، اور آتے ہی جیسے ہی اسٹیج پر آئیں تو انہوں نے وہاں کی مقامی زبان میں جو ہے ان کے ساتھ دعا سلام کیا۔ ایبٹ آباد والے تو ساکن جو جس طرح سے وہ ہوتا ہے اسی لہجے میں۔ خیر جلسے کا جو حال تھا وہ یہ، ذرا ایک ویڈیو دیکھیے، یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیے، اور ویڈیو میں دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے۔ گلیاں سنسان خالی پڑی ہیں، چیدہ لوگ ہیں، اور گراؤنڈ میں یقین کیجئے، یہ گراؤنڈ میں آپ لوگ دیکھیے، غور سے دیکھیے، دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایبٹ آباد کے مناظر ہیں۔ یہ ایبٹ آباد میں آپ کو کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ آپ اس ویڈیو میں بھی لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ آپ ان کو اس ویڈیو میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ وہاں پر اگر موجود ہے کوئی دوست جو دیکھ رہا ہے تو وہ بخوبی جانتا ہوگا کہ وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی۔ یہ جو لوگ نظر آ رہے تھے نا، یہ کوئی پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹر نہیں تھے، میجورٹی ان میں وہ تھی جو صرف دیکھنے آئی تھی کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے۔ اور باقی ایک اور بات ہے، یہ جو جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اگر چھٹی والے دن، اتوار والے دن دوپہر کے وقت، اسی وقت آپ کسی بھی پارک میں چلے جائیں نا، تو اتنے لوگ آپ کو وہاں مل جاتے ہیں جو وہاں پر دھوپ انجوائے کرنے آئے ہوتے ہیں، تو اتنے لوگ آپ کو وہاں پر بھی بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں جتنے آپ مریم صاحبہ کے جلسے میں تھے۔ اور یہ کوئی ایک جلسے میں یہ صورتحال نہیں ہے، یہ جتنے بھی اب تک جلسے 6 7 8 کر چکی ہیں، سب میں یہی صورتحال ہوتی ہے، بلکہ دن بدن ہر آنے والے جلسے میں لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔
اچھا، اب ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ بڑی خاص ویڈیو ہے اور بڑی قابل اعتراض ویڈیو ہے، بڑی قابل مذمت ویڈیو ہے، لیکن میں مذمت بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ عوامی غیظ و غضب، غصہ ہی اتنا زیادہ ہے، یہ عوام کا ریئیکشن ہے، اور آپ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے جب آپ پورے نہیں کرتے، اقتدار میں آ کے عوام کو بھول جاتے ہیں، پھر جب الیکشن سر پر ہوتا ہے تو آپ ووٹ مانگنے نکلتے ہیں، تو پھر یہ چیز تو آپ کے ساتھ ہونی ہی ہوتی ہے۔ یہ جناب، یہ غور سے ذرا ویڈیو دیکھیے، یہ ویڈیو ہے جی سیالکوٹ کی، اور سیالکوٹ شہر کی ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ لوگ ہیں، ہاتھوں میں جوتے ہیں، جوتے لہرا رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، اور یہ عوام کا ایک بڑا ہجوم ہے۔ اور یہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے جناب؟ یہاں پر سیالکوٹ کے چشم و چراغ پی ایم ایل این کے رہنما سابق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں، جنہیں گزشتہ الیکشن یعنی 2018 میں سیٹ ہارنے کے بعد پھر ایک سفارشی فون کال پر ان کو سیٹ تحفہ کر دی گئی تھی، لیکن اس بار یہ صورتحال ہے۔ یہ ذرا غور سے دیکھیے، یہ جوتے لہرا کے یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کے خلاف، یہ ان کے اپنے حلقے کے، ان کے اپنے شہر کے یہ مناظر ہیں، ذرا غور سے آپ نے دیکھے تو یہ صورتحال ہے۔ لوگ جوتے لہرا رہے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو یہ بات شاید لوٹوں کے لیے کی تھی، ٹرن کورس کے لیے کی تھی، جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے تھے ان کے لیے کی تھی، لیکن یہاں پر ہر بندے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ جو بھی پی ٹی آئی مخالف ہے اس کے ساتھ یہ صورتحال ہو رہی ہے، اور یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے وعدے کیے، پھر پورے نہیں کیے، پھر یہ صورتحال تو بننی ہی تھی، تو یہ صورتحال اب ان کے ساتھ بن چکی ہے۔ اسی حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہیں۔ آپ کو یاد ہو کہ 2018 کے الیکشن میں یہیں سے عثمان ڈار صاحب تقریباً جیت چکے تھے، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا، ایک چمتکار ہوا کہ جیتی ہوئی سیٹ جو ہے عثمان ڈار کو ہرا کے خواجہ آصف کو دے دی گئی۔ اس کا اگریشن آج نظر آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ووٹ عثمان ڈار کو دیا تھا، اور جو ہے ایم این اے کوئی اور بن گیا، ہمارے سروں پر مسلط رہا، اور پھر اب جو ہے اب ان کے نمائندے کو الیکشن سے ہی آؤٹ کر دیا گیا، سیاست سے ہی آؤٹ کر دیا گیا، اور آپ سمجھ رہے تھے کہ میدان آپ کے لیے خالی ہوگا۔ وہ تو پھر عثمان ڈار صاحب کی والدہ تھی جو میدان میں آئی، اور انہوں نے میدان خالی نہیں چھوڑا، میدان سنبھال لیا، اور ان کو فیڈ بیک بھی بڑا زبردست مل رہا ہے۔ جتنی زبردست وہ کیمپین کر رہی ہیں شاید کوئی نہیں کر رہا۔ ایک طرف یہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے، دوسری جانب ریحانہ ڈار صاحبہ جب کسی حلقے میں کسی گھر میں جاتی ہیں تو وہاں پر گھر کے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ماں جی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود چل کے آئیں گے، اپنا ووٹ لے کر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو ہمارے پاس آنے کی، یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اوورآل سچویشن ہے الیکشن سے پہلے۔ اور اب مجھے وہ چودھری غلام حسین صاحب کی بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے اپنے بیٹے بیٹیوں کی قسم ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق، چاہے نیشنل چاہے انٹرنیشنل لیول پر جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق نون لیگ ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکتی۔ یہ چودھری غلام حسین نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا، اور اب اس چیز سے یہ دعویٰ سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اس طرح آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری جتنی زیادہ کمیونٹی ہوگی ہماری اتنی آواز توانا اور بلند ہوگی، اور ہم ان ساری وارداتوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔